अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं नाज शाह आपके साथ हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि एक यहूदी ने हज़रत बायज़ीद बस्तामी से कितने सवालात किए और हज़रत बायज़ीद बस्तामी ने उन सवालों का क्या जवाब दिया। और अगर व्यूवर्स आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो काइंडली लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर किया करें। यहूदियों का एक बहुत बड़ा मजमा और उनका एक आलम उनमें खड़ा तकरीर कर रहा है। हज़रत बायज़ीद बस्तामी जाकर उस मजमा में बैठ जाते हैं और उनके बैठते ही इनके आलम की ज़बान बंद हो जाती है। मजमा में शोर होने लगा कि हज़रत बोलते क्यों नहीं, यानी यहूदी जो है वो बात क्यों नहीं कर रहा। आलम ने कहा, हम में कोई मोहम्मदी आकर बैठ गया है, लिहाजा मेरी ज़बान इसलिए बंद हो गई है। यहूदियों ने कहा कि उसे खड़ा करो और उसे कत्ल कर देंगे। उसने कहा, नहीं भाई, जो मोहम्मदी हो वो खुद ब खुद खड़ा हो जाए। हज़रत बायज़ीद बस्तामी खुद ब खुद वहाँ पर उस मजमे के अंदर मौजूद थे, तो आप वहाँ पर खड़े हो गए। यहूदी ने आपसे कहा कि मैं तुमसे सवाल करूँगा तो तू मुझे उन तमाम सवालों के जवाब देगा। बायज़ीद ने कहा, ज़रूर जवाब दूंगा। हज़रत बायज़ीद ने फरमाया कि मैं एक सवाल करूँगा तो तू भी उसका जवाब देगा। यहूदी कहने लगा कि मैं जवाब दूंगा और यहूदी ने लिहाजा सवालात करने शुरू कर दिए। यहूदी ने पहला सवाल किया कि एक बताओ कि जिसका दूसरा कोई नहीं। तो हज़रत बायज़ीद ने फरमाया, अल्लाह एक है, उसके साथ का दूसरा कोई नहीं। यहूदी ने पूछा, बताओ वो ऐसे दो बताओ कि जिसका कोई तीसरा ना हो। हज़रत बायज़ीद ने फरमाया, अल्लैल वन्नहार, दिन और रात दो हैं, इनका कोई तीसरा नहीं। इसके बाद यहूदी ने सवाल किया कि तीन बताओ कि जिसका कोई चौथा ना हो। हज़रत बायज़ीद ने फरमाया, लोहो कलम और कुर्सी तीन ही हैं, इनका चौथा कोई नहीं। इसके बाद यहूदी ने पूछा कि चार बताओ कि जिसका कोई पांचवा ना हो। तो हज़रत बायज़ीद ने फरमाया, तौरात, ज़बूर, इंजील और कुरान पाक, ये चार हैं, इनका पांचवा कोई है ही नहीं। यहूदी कहने लगा कि पांच बताओ कि जिसका कोई छठा ना हो। बायज़ीद ने फरमाया कि अल्लाह ने अपने बंदों पर 5 नमाज़ें फ़र्ज़ की हैं और छठी फ़र्ज़ नहीं की, लिहाजा 5 ही हैं। इसके बाद यहूदी ने सवाल किया कि 6 बताओ कि जिसका कोई सातवां ना हो। हज़रत बायज़ीद ने फरमाया, कुरान पाक में इरशाद खुदावंदी है, 6 दिन में ज़मीन और आसमान बनाए गए हैं, 7 नहीं। और कहा कि 7 बताओ कि जिसका कोई 8वां ना हो। यहूदी के इस सवाल पर बायज़ीद ने फरमाया कि कुरान पाक में मेरा अल्लाह कहता है कि मैंने 7 आसमान बनाए हैं, इसलिए आसमान 7 हैं, उनका 8वां कोई नहीं। इसके बाद यहूदी ने सवाल किया कि 8 बताओ कि जिसका 9वां कोई ना हो। उसके बाद हज़रत बायज़ीद ने फरमाया कि कुरान पाक में इरशाद खुदावंदी है कि मेरे रब के अर्श को 8 फरिश्तों ने पकड़ा हुआ है, वो फरिश्ते 8 हैं, 9 नहीं। तो इसके बाद यहूदी कहने लगा, वो 9 बताओ कि जिनका कोई 10 ना हो। तो हज़रत बायज़ीद ने फरमाया कि कुरान पाक में अल्लाह ताला का इरशाद है कि हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम में 9 बड़े बदमाश थे, 10वां उनमें कोई भी ना था, तो अल्लाह ने 9 कहा है। इसके बाद यहूदी ने सवाल किया कि वो 10 बताओ कि जिसका 11वां कोई ना हो। तो फरमाया कि हज में कोई गलती हो जाए तो अल्लाह ताला ने हम पर 7 रोज़े वहाँ रखने और 3 घर पर रखने को हुक्म दिया है, और ये 10 रोज़े हैं, 11 नहीं। कहा कि वो 11 अंसर बताओ कि जिनका 12वां कोई नहीं। हज़रत बायज़ीद बस्तामी ने फरमाया
کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی تھے، ان کا 12واں بھائی کوئی نہ تھا۔ اس کے بعد یہودی نے سوال کیا کہ وہ 12 بتاؤ کہ جس کا 13 کوئی نہ ہو۔ تو حضرت بایزید نے فرمایا کہ سال میں اللہ نے 12 مہینے بنائے ہیں، 13 نہیں۔ اس کے بعد یہودی نے کہا کہ وہ 13 بتاؤ کہ جس کا کوئی 14 نہ ہو۔ تو حضرت بایزید نے فرمایا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، حضرت یوسف نے اپنے باپ سے کہا کہ میں نے 11 ستارے دیکھے ہیں، ایک سورج دیکھا ہے، ایک چاند دیکھا ہے جو مجھے سجدہ کر رہے ہیں، یہ 13 ہیں، 14 نہیں۔ کہا وہ بتاؤ کیا چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے خود پیدا کیا ہے، اور پھر اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود ہی سوال فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں خود ہی سوال کر ڈالا۔ تو حضرت بایزید نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ کا ڈنڈا اللہ تعالیٰ نے خود پیدا کیا تھا، لیکن اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود ہی سوال کیا، جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد خداوندی ہے، وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ یا موسیٰ۔ القرآن یعنی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ کیونکہ حضرت موسیٰ کے ہاتھ میں وہ عصا تھا، وہ لاٹھی تھی جو اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کی تھی، اور وہ اللہ تعالیٰ کی پیداوار تھی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے جب حضرت موسیٰ کے ہاتھ میں وہ عصا آ گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں حضرت موسیٰ سے سوال کر ڈالا کہ اے موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو حضرت موسیٰ نے اس وقت ارشاد فرمایا تھا کہ میرے ہاتھ میں لاٹھی ہے جس سے میں جانوروں کو ہانکتا ہوں، اور میں کانٹے دار جھاڑیوں کو بھی اسی سے ہٹاتا ہوں۔ تو یہ وہ چیز تھی کہ جس کو اللہ نے پیدا کیا، اور اللہ نے ہی اس کے بارے میں سوال بھی کر ڈالا۔ اس کے بعد یہودی نے کہا کہ بتاؤ سب سے بہترین سواری کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا گھوڑا۔ اس کے بعد وہ کہنے لگا کہ بتاؤ سب سے بہترین دن کون سا ہے؟ حضرت بایزید نے فرمایا جمعے کا دن۔ اس کے بعد یہودی نے پوچھا کہ بتاؤ سب سے بہترین رات کون سی ہے؟ حضرت بایزید نے فرمایا سب سے بہترین لیلۃ القدر ہے۔ یہودی کہنے لگا کہ بتاؤ سب سے بہترین مہینہ کون سا ہے؟ حضرت بایزید نے فرمایا کہ سب مہینوں میں سب سے بہترین مہینہ ماہ رمضان المبارک ہے۔ پھر یہودی کہنے لگا کہ بتاؤ کون سی چیز ہے کہ جس کو اللہ نے پیدا کر کے اس کی عصمت کا اقرار کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہی فرمایا کہ اس کے مکر بھاری ہیں۔ حضرت بایزید بسطامی نے اس کے اس سوال پر جواب دیا۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو مکار بنایا، اور عورت کے مکر کا اللہ نے اقرار بھی کیا۔ قرآن پاک میں سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ عورت کے مکر بڑے بھاری ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے نہیں دیکھا کہ بڑے سے بڑے عقل مند کے قدم اکھاڑنے والی ہو، اور کوئی چیز نہیں ہے سوائے عورت کے بڑوں کے عقل پر پردہ ڈال دیتی ہے۔ اس کے بعد یہودی کہنے لگا بتاؤ وہ کون سی چیز ہے جو بے جان ہے مگر وہ پھر بھی سانس لیتی ہے؟ تو حضرت بایزید بسطامی نے کہا کہ میرا رب ارشاد فرماتا ہے کہ مجھے صبح کی قسم جب وہ سانس لیتی ہے۔ اس کے بعد یہودی کہنے لگا بتاؤ وہ کون سی 14 چیزیں ہیں جنہیں اللہ پاک نے اطاعت کا حکم دے دیا، اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان سے کلام بھی کیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان سے بات کی۔ حضرت بایزید بسطامی کہنے لگے کہ 7 زمین و آسمان کہ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اللہ نے 7 زمینیں 7 آسمان بنائے، اور ان 14 کو خطاب فرمایا کہ میرے سامنے جھک جاؤ۔ تو ان 14 کے 14 نے کہا کہ یا اللہ ہم آپ کے سامنے جھک رہے ہیں۔ اس کے بعد یہودی کہنے لگا کہ بتاؤ وہ کون سی چیز ہے جسے اللہ نے خود پیدا کیا، پھر اللہ نے اسے خود ہی خرید بھی لیا۔
حضرت بایزید بستامی کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو پیدا کیا ہے اور ان کو خود خرید لیا جنت کے بدلے میں، جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ارے مسلمان، اللہ کی قسم، نہ تو بیوی کا ہے، نہ تو بچوں کا ہے، نہ تو تجارت کا، نہ تو صدارت کا ہے، نہ تو حکومت کا ہے، اور نہ تو کسی جماعت کا ہے، تو اللہ اور اس کے رسول کا ہے۔ اگر تو اللہ اور اس کے رسول کا بن کے چلے گا تو یہ سارا نقشہ تیرے تابع ہو کے چلے گا، اور اگر اللہ اور اس کے رسول سے ٹکرائے گا تو اللہ تجھے ذلیل و خوار کر کے چھوڑ دے گا۔ اس کے بعد یہودی کہنے لگا کہ بتاؤ وہ کون سی بے جان چیز ہے جس نے بے جان ہونے کے باوجود بیت اللہ کا طواف کیا؟ حضرت بایزید بستامی نے فرمایا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پانی پر جب چلی اور چلتے چلتے جب بیت اللہ پر وہ پہنچی تو اس کشتی نے بیت اللہ کے گرد 7 چکر لگائے، اس نے کعبہ کا طواف کیا۔ یہ وہ بے جان چیز ہے کہ جس نے بے جان ہونے کے باوجود کعبہ کے گرد 7 چکر لگائے۔ اس کے بعد یہودی کہنے لگا کہ بتاؤ وہ کون سی قبر ہے جو اپنے مردے کو لے کر چلی؟ حضرت بایزید بستامی نے فرمایا، حضرت یونس کی مچھلی جو اپنے اندر حضرت یونس کو بٹھا کر 40 دن تک سمندر میں پھرتی رہی اور وہ قبر کی طرح تھی، یعنی اس کا مچھلی کا پیٹ قبر کی طرح تھا، قبر کی طرح چل رہی تھی، لیکن اللہ کی قدرت قاہرہ و غالبہ ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں بٹھا کر نہ اللہ تعالیٰ نے مرنے دیا، نہ انہیں بھوکا رکھا، نہ پیاسا رکھا، نہ اللہ نے انہیں بیمار کیا، نہ اللہ نے انہیں پریشان کیا، بلکہ اللہ نے مچھلی کو شیشے کی طرح کر دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں بیٹھ کر سارے دریا کا تماشا دیکھتے رہے، اندر سے باہر کا منظر دیکھتے رہے۔ مچھلی کا ایک ہی معدہ ہے، اس میں غذا بھی آ رہی ہے، لیکن حضرت یونس علیہ السلام امانت ہیں، آرام سے بیٹھے ہیں، معدے کی حرکت حضرت یونس کو تکلیف نہیں دے رہی، لیکن مچھلی کی غذا بھی کھائی جا رہی ہے۔ حضرت یونس امانت بن کر مچھلی کے پیٹ میں بیٹھے رہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا تھا کہ یونس کا گوشت اور خون تجھ پر حرام ہے، یہ میرا بندہ ہے، میری امانت ہے، لہٰذا تو اس کو نہیں کھا سکتی۔ تو مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو کوئی نقصان نہ پہنچایا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرما رہا تھا۔ اور پھر یہودی نے حضرت یزید بستامی سے سوال کیا کہ بتاؤ وہ کون سی قوم ہے جو سچ بولے گی لیکن پھر بھی جہنم میں چلی جائے گی؟ حضرت یزید بستامی نے فرمایا، یہودی اور عیسائی ایک بول میں سچے ہیں۔ یہودی کہتے ہیں کہ عیسائی جھوٹے ہیں، اور عیسائی کہتے ہیں کہ یہودی جھوٹ پر ہیں، یہودی باطل ہیں، اور اس میں دونوں سچے ہیں کہ دونوں ایک دوسرے کو جھوٹا کہتے ہیں، اور یہی بات ان کی سچ ہے۔ ان کے بارے میں قرآن پاک میں ارشاد خداوندی ہیں، دونوں سچے ہیں اس میں، لیکن دونوں جہنم میں جائیں گے۔ اس کے علاوہ تو اور بھی بہت سے سوالات ہیں، لیکن وقت بہت ہو گیا ہے، اس لیے میں باقی کو چھوڑ رہا ہوں۔ اب حضرت بایزید بستامی نے یہودی سے فرمایا کہ اب میرا بھی تجھ سے ایک سوال ہے، صرف ایک سوال کروں گا، تم جواب دو گے؟ اس یہودی نے کہا میں ضرور جواب دوں گا۔ حضرت بایزید بستامی نے اس سے پوچھا کہ مجھے بتا دے جنت کی چابی کیا ہے؟ یہودی عالم خاموش ہو گیا، تو نیچے مجمع سے لوگوں نے کہا کہ تم بولتے کیوں نہیں؟ تم نے تو سوالوں کی بوچھاڑ کر دی، اور وہ ہر ایک سوال کا جواب لگاتار دیتا رہا، اور آپ ایک سوال کا بھی جواب نہیں دے پا رہے۔ یہودی کہنے لگا، جواب مجھے آتا ہے مگر تم مانو گے نہیں۔ یہی آج ہم کہتے ہیں کہ جناب مجھے سارا پتہ ہے، تو مانتے کیوں نہیں؟ کہتے ہیں کہ کیا کریں، مجبور ہیں، اسی مجبوری کو توڑنے کے لیے کہتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں نکلا جائے۔ یہودی عالم نے کہا کہ جواب تو مجھے آتا ہے، تم مانو گے نہیں۔
کہنے لگے کہ اگر تو کہے گا تو ہم مانیں گے کہ جنت کی چابی تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کی چابی میرے ہاتھ میں ہے اور جنت کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہے۔ ساری دنیا کے انسان میرے جھنڈے کے نیچے جنت میں جمع ہو جائیں گے، کوئی میرے جھنڈے سے نکل نہیں سکتا۔ جنت کا دروازہ اور چابی آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہے، اسے کوئی نہیں لے جا سکتا، اور جنت والے جنت کے دروازے پر پہنچ چکے ہیں۔ قرآن پاک میں ارشاد خداوندی ہے، دروازے پر کھڑے ہیں، دروازہ بند ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آتے ہیں کہ اے ہمارے بابا، تو ہی ہمارا جد اول ہے، تو ہی ہمارا سب سے بڑا، تو ہی جنت کا دروازہ کھلوا دے۔ تو حضرت آدم ارشاد فرمائیں گے، ارے میں نے ہی تو تمہیں جنت سے نکلوایا تھا، میں تمہیں جنت میں کہاں سے داخل کرواؤں، یہ میرے بس کی بات نہیں ہے۔ حضرت نوح کے پاس لوگ جائیں گے اور حضرت نوح سے کہیں گے کہ آپ ہمارے جد ثانی ہیں، آپ ہمیں جنت کا دروازہ کھلوا دیجئے۔ تو حضرت نوح کہیں گے میں نہیں کھلوا سکتا، آج میرے بس کی بات نہیں ہے۔ سارے لوگ حضرت موسیٰ کے پاس چلے آئیں گے، پھر حضرت عیسیٰ کے پاس جائیں گے۔ حضرت عیسیٰ ارشاد فرمائیں گے کہ یہ بھی میرے بس کی بات نہیں ہے، جاؤ نبی عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس چلے جاؤ کہ جن کے ہاتھ میں جنت کی چابی ہے اور جس کی اتباع میں دنیا کی کامیابی ہے۔ یہ واقعہ سنانے کے بعد حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ اتنا بھی آج ایمان نہیں ہے کہ اپنی دکان کے حرام کو نکال سکیں، تو یہ اسلام کہاں سے زندہ کریں گے؟ جب اتنا ایمان نہیں کہ ایک سنت کو سجا سکیں تو یہ دنیا میں دین کو کیسے زندہ کریں گے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں دین پر قائم رہنے اور سنت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے وہ رکوع و سجود ادا کروا لے کہ جس میں ہماری نجات اور بخشش ہے۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ میں کے ظاہر و باطن دشمنوں کو ان کی چالیں ان پر پلٹ دے، اور اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کے دلوں کی جائز اور میٹھی مرادیں پوری فرمائے۔ اگر ویورز آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو کائنڈلی لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے، اور نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے ناز شاہ کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔